The topic is Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin is one of the largest Islamic movement of the modern age. The full name of this Islamic movement is the group of Muslim Brotherhood. The original name in Arabic is Jamaatul Ikhwanul Muslimin, better known as Brotherhood or Al-Ikhwan al-Muslimun. It is a transnational Sunni Islamist organization founded in Egypt by Islamic scholar and a school teacher, Hasanul Banna, in 1928. Its effort for the spread of Islamic teaching and reformation in Arab world, especially in Egyptian society, according to the Islamic laws or Sharia laws. Spread for Egypt, influencing today various Islamic movements and some states across the world, from a simple charitable movements to political parties, not all with the same name. Initially, it started its work in Egypt as pan-Islamic religious, social, reforming movement. It preached Islam in Egypt, taught the illiterate or less educated people focusing on mass-based activities and set up business enterprises based on interest-free trade and commerce. But this Egyptian movement later advanced into the political arena, aiming for what? Aiming to end the British colonial rule in Egypt. One of its most important aims and objectives was to
So one of the most important objectives followed by this movement is to establish a society based on Islamic laws and sovereignty of God. The movement has come in existence in 1928 after the end of the First World War. Then Egypt was under the occupation of British forces. The occupation, the Egypt came under the occupation of British forces in 1822, and it lasted until 1955, when the last British forces withdrew from the land of Egypt. So, British occupation left a deep influence on Egyptian society. We can divide this occupation into three parts. The first period is called as the Veiled Protectorate, when British forces were active in Egypt as a de facto power. It lasts 1882 to 1913. The second period is known as the Open Protectorate for British forces. It lasts 1914 to 1922. The third period, which we can consider as the continuation of British forces or British rule in Egypt, lasts 1922 to 1956, when the British forces withdrew from Egypt. The British occupation has divided the Egyptian society into two groups. One group was the supporter of Islamic bases of Egypt, the Islamic roots of Egypt, linking it to the Ottoman Empire, Usmani Khilafat, while second group was known as the supporter of the liberal culture in Egypt, Egyptian nationalism, independent of Ottoman Empire or Islamic Sharia,
and they were also the supporters of British rule in Egypt. یہ ایک بریف ہسٹری ہے اس سچویشن کی جس میں اخوان المسلمین کا جنم ہوا، اور اخوان المسلمین نے ایک اسلامی مومنٹ اور ایک اسلامک آرگنائزیشن کے طور سے ان کنڈیشنز میں، ان سوشل، ایتھیکل اور پولیٹیکل کنڈیشنز میں کام کرنا شروع کیا، اور جیسا کہ اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کو ایک بریفلی ہم نے پیش کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمز کیا تھا۔ وہ مصر کو اس کی پرانی بنیادوں پر، پرانی جڑوں کی طرف واپس لے جانا چاہ رہے تھے، مسلم سوسائٹی کو اسلامی ٹیچنگ سے قریب کرنا چاہ رہے تھے، ان کو اس سماج کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک بڑا مقصد تھا برٹش سامراج، انگریز سامراج کو مصر کی سرزمین سے ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس کے لیے تمام مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک طاقت کی شکل میں انہیں اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا۔ اس میں اس سچویشن میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو گروپ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو مصطفیٰ کامل نے جسے لیڈ کیا، اور انہوں نے الحزب الوطنی بنا کر کے مصر کو برطانوی سامراج سے آزاد کرانے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انگلینڈ اپنی ٹریڈیشن اور چرچ کے ساتھ دنیا پر حکومت کر سکتا ہے تو مصر کے لوگ اپنی پرانی ٹریڈیشن، اسلامک ٹریڈیشن اور اسلامک کلچر کے ساتھ اپنی جڑوں میں باقی رہتے ہوئے اپنے وطن کو آزاد بھی کرا سکتے ہیں، اور اس پر ایک آزاد حکومت بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ترکی کی اسلامی خلافت، جس کا ایک حصہ تھا، مصر ایک حصہ تھا، اس کو بھی یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے۔ ان کے اس میں جنہوں نے اپنے وچاروں کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے اس پوری مہم کو، اس پوری کیمپین کو سپورٹ کیا، اس میں فرید وجدی، عبداللہ جاویش اور مصطفیٰ صادق رافعی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا گروپ جو اپنے آپ کو ایک طرف مصر کا، اپنے وطن کا دوست بھی کہتا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ آزاد ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ عثمانی خلافت پر، برطانوی سامراج کو پراتھمکتا دیتا تھا۔ اور اس میں الحزب الوطنی الحر، اس کو قائم کرنے والوں نے، اور پھر المقتم اور المقتطف جیسے میگزینز کو اور رسالوں کو نکال کر اس کے ذریعے اپنے وچار کو ان لوگوں نے پھیلایا۔ ایک تیسرا گروپ تھا جو مصر کو، پراچین مصر کی سبھیتا کی طرف واپس لے جانا چاہتا تھا، یعنی فرعون کے زمانہ، فرعون کا کلچر، اور اپنے آپ کو فرعون کی اولاد کہنے میں زیادہ وہ گرو محسوس کرتا تھا۔ تو ایک طرح سے مصر کو اسلامی سبھیتا اور اسلامی جو جڑیں تھیں اس سے بالکل الگ کر کے یہ لوگ دیکھتے تھے۔ اس کو حزب الامہ اور دوسرے کو سپورٹ کرنے والے اور بنانے والے، الجریدہ کو جنہوں نے نکالا، وہ سب اس کے سپورٹر تھے۔ یہ لبرل ایجپٹ کے، اگر ہم کہیں گے کہ جو لوگ بھاری سپورٹر تھے، اس میں
خاص طور سے جو نام آتا ہے اس میں لطفی سید ہے، قاسم امین ہیں، اسی طرح بعد میں طہا حسین جو وہاں کے ایجوکیشن منسٹر ہوئے اور ساتھ ساتھ ہوئے، اس سے پہلے ایجوکیشن ایڈوائزر تھے، اس سے پہلے وہ یونیورسٹی کے چانسلر رہے۔ تو تعلیم کے میدان میں رہ کر کے انہوں نے اپنے وچاروں کو زیادہ گہرائی سے نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف مصطفیٰ صادق رافعی اور ان کا ساتھ دینے والے وہ شعراء، وہ کوی، وہ لیکھک جو ایجپٹ کو اسلامی بنیادوں پر قائم کرنا چاہ رہے تھے، وہ تھے جس میں میں نے کہا کہ فرید وشدی، عبداللہ جاویش اور مصطفیٰ صادق رافعی، اور اسی طرح شوقی اور حافظ ابراہیم جیسے کوی تھے جو بھرپور اس پورے مہم کا ساتھ دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات پہ بھی گرو تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کا ایک حصہ ہیں، اور عثمانی سلطنت کو وہ جند اللہ یعنی اللہ کی فوج کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے پورے اسلام کی عزت بچی ہوئی ہے، وہ اسلام کے رکشک ہیں، مسلمانوں کے رکشک ہیں، اس لیے اس سے کاٹنا ایجپٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال اس میں جو لوگ اس بیچ میں حکمراں رہے، اس میں خدیو عباس ہیں، پھر سعد زغلول ہیں، حسین کامل ہیں، زیادہ تر وہ رہے اس بیچ میں، چاہے وہ اس زمانے کے رہے ہوں جب برطانوی سامراج مصر پر چھپ کے کام کرتا تھا، ابھی کوئی اس کی فارمل حیثیت نہیں تھی، اب اس زمانے میں ہو جب باقاعدہ ایجپٹ کو باقاعدہ برٹش کنٹرول میں لے لیا، برٹش فورسز نے، خاص طور سے 1914 سے 1955 تک کا چاہے یہ پیریڈ رہا ہو، اس پورے پیریڈ میں زیادہ تر انہوں نے ایک میں یہ کامیابی حاصل کی کہ ایک طرف تو انہوں نے عثمانی خلافت سے مصر کے رشتے کو کاٹنے کی پوری کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اسی لیے خدیو کی جگہ یعنی جو نائب ہوتے تھے عثمانی خلافت کے اور باقاعدہ ان کے نیکت کیے ہوئے قاضی القضات مصر میں کام کرتے تھے، وہ دور انہوں نے ختم کر کے باقاعدہ ان کو ایک سلطان کا، ایک بادشاہ کا، مصر پر کے حکمرانوں کا ایک آزاد بادشاہ کا اور ایک آزاد شاسک کا انہوں نے مرتبہ دیا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مصر کو ترکی خلافت سے پوری طرح کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جب تک مصر کمزور نہیں ہوگا اس پر ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن بہرحال آزادی کی تحریکات چلتی رہی، اسی بیچ آزادی کی جو جدوجہد تھی، آزادی کی جو سنگھرش تھی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی کسی نہ کسی نام سے، چاہے ایسا بھی زمانہ آیا جب لبرل اور اسلامسٹ ایک ہو کر کے انہوں نے برٹش سامراج کا مقابلہ کیا۔ اسی بیچ سوئس کینال کا مسئلہ آیا، سوئس کینال سوئس کمپنی میں کام کرنے والے خود مصریوں نے اس کینال پر اور اس پورے معاہدے کی مخالفت کی کہ یہ اس میں برطانیہ کا فائدہ زیادہ ہے اور مصر کا کم ہے، یہاں تک کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اسے مصریوں نے اس کا انکار کیا، اور 1955 میں پوری طرح وہ انہوں نے اس سے آزادی حاصل کر لی۔ اس بیچ جب 1928 میں اخوان المسلمین قائم ہوئی حسن البنا کے ذریعہ، تو صرف 6
6 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اسماعیلیہ میں، جہاں وہ اس وقت رہتے تھے اور وہ ٹیچر تھے اس جگہ گورنمنٹ کے، وہیں پہ رہ کے کام کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ جو 6 ساتھی تھے ان کے 6 کے 6 ساتھی they were working in the Swiss company۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کم مدت میں، کتنی گہرائی سے اور کتنی سسٹمیٹک انداز سے حسن البنا نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ بٹ بیفور کمنگ آن the history of Ikhwan al-Muslimin and its impact on the Arab world, I would like to give you a brief introduction of Hassan al-Banna, who is the founder of Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood. Hassan al-Banna taken birth in 1906 AD in Mahmoudiya, a small village of Egypt, in his native place. It was his native place, Mahmoudiya. اپنی پراتھمک شکشا انہوں نے وہاں پراپت کی، اینڈ دین ہی وینٹ ٹو کیرو، دارالعلوم قاہرہ، which is today known as the Cairo University. He had taken admission and he was of 16. وہ 16 سال کی عمر کے تھے جب وہ انہوں نے قاہرہ میں ایڈمیشن لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے بہت ہی ذہین اور بہت تیز قسم کے طالب علم اور ودیارتھی تھے۔ قاہرہ یونیورسٹی سے 1927 میں انہوں نے ڈپلومہ کا کورس مکمل کیا ٹیچرس ٹریننگ کا، اور 1927 میں اسماعیلیہ میں ہی انہیں ٹیچنگ کا جاب گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ وہ ایک ٹیچر نیوکت ہوئے اسماعیلیہ میں 1927 میں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایجپٹ، جو کہ اس وقت باہری سامراج کا غلام ہے، اس کا پورا تانا بانا بکھرا ہوا ہے، مصری سماج اپنے ٹریڈیشن سے اور اپنی اسلامک جو بیسز ہیں ان سے کٹا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلم سماج ہیں اس میں وہ تمام برائیاں چلی آئیں جو اسلام در آئی ہیں، وہ برائیوں میں لپت ہے جو اسلامی شکشاؤں کے وپریت۔ اس سماج کو اس سے نکالنے کا پہلی بار ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے ہم ایک اچھا اور بہتر سماج بنانے کے لیے سنگھرش کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسے برطانوی سامراج سے آزاد کرانے کی جو جدوجہد چل رہی ہے اس میں بھی انہیں کوئی نہ کوئی اپنی بھومکا ادا کرنی چاہیے۔ اسی وچار کے ساتھ انہوں نے 1928 میں اسماعیلیہ میں، جہاں وہ اس وقت ٹیچر تھے، اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ کام کا شروع کا طریقہ صرف ایک سماج سدھارک آندولن کے طور سے انہوں نے کام کی شروعات کی۔ چائے خانوں میں جاتے تھے، ہوٹلوں میں جاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کے انہیں وہ شکشا کی اہمیت کو بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اسلامی شکشاؤں کے بارے میں انہیں زیادہ سے زیادہ اوگت کراتے تھے۔ ایک ہی سال کے اندر
اخوان المسلمین کی شاخائیں اسماعیلیہ سے اسکندریہ تک اور اسکندریہ سے قاہرہ تک پہنچی۔ 1933 میں وہ خود قاہرہ چلے گئے اور وہاں پہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخوان المسلمین کو آگے بڑھانے میں اور اس کی شاخاؤں کو زیادہ سے زیادہ پورے ایجپٹ میں قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس سنگھرش سے جوڑ لیا۔ اور اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قاہرہ میں ایک جمعیت تہذیب اسلامی، جمعیت الحضارت الاسلامیہ، اس نام سے ایک مومنٹ پائی جاتی تھی، ایک آندولن تھا، ایک سنگٹھن پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ حسن البنا کے سنگٹھن سے، ان کے کار سے اتنے زیادہ پربھاوت ہوئے کہ پوری کی پوری سنگٹھن نے اپنے آپ کو اخوان المسلمین کے اندر ضم کر دیا، مرج کر لیا، اور یہاں تک کہ 1933 میں انہیں لگا کہ جو ٹیچنگ کا جاب ہے، اس کے چلتے ہوئے وہ اپنے اس مشن کو جو انہوں نے ایجپٹ کے لیے شروع کیا تھا اخوان المسلمین کی شکل میں پورا نہیں کر سکتے۔ اس وچار کے ساتھ انہوں نے اس ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا اور بہت کم سالوں میں انہوں نے 5 اور 6 سال میں لگ بھگ پورے مصر میں اخوان المسلمین کی شاخائیں قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اخوان المسلمین نے 2 میدانوں سے کام کرنا شروع کیا۔ ایک طرف تو وہ اپنے لٹریچر انہوں نے تیار کیا، لیکن اس سے بھی بڑا کام جس کے لیے اخوان المسلمین دوسرے اسلامک سنگٹھنوں کے مقابلے میں جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور یہ اس کی وشیشتا کے طور سے جانی جاتی ہے کہ اس نے جو کیڈر کھڑا کیا اپنی مشن کے لیے اور اپنے کام کے لیے، بہت ہی ویل آرگنائزڈ، ویل ڈسپلن کیڈر تھا، اور انہوں نے لٹریچر تیار کرنے سے زیادہ ان کی ٹریننگ پر، ان کے تعلیم پر، ان کی شکشا دیکشا پر، اور انہیں ایک بڑے مشن کے لیے تیار کر ان کی تیاری پر زیادہ زور دیا۔ اسی لیے ایک بار اس کے جو سنستھاپک ہیں حسن البنا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مصر میں ہر بڑا آدمی، ہر بڑا لیکھک، ہر بڑا بدھ جیوی کتابیں لکھ کر کے اپنی پہچان بناتا تھا، چاہے اس میں آپ کے طہ حسین ہوں، یا پھر لطفی سید ہوں، یا قاسم امین ہوں، یا سلامہ موسیٰ ہوں، یا مصطفیٰ صادق رافعی ہوں، عبداللہ جاویش ہوں، فرید وجدی ہوں، چاہے وہ لبرل سے رہے ہوں یا اسلامک گروپ سے، تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ صنف الرجال، یعنی میں کتابیں نہیں لکھتا ہوں بلکہ میں انسان لکھتا ہوں، یعنی میں ویکتی تیار کرتا ہوں۔ تو یہ وشیشتا تھی اخوان المسلمین کی، جس نے اس آرگنائزیشن کو نہ صرف ایجپٹ کی، نہ صرف عرب کی، بلکہ پوری اسلامی دنیا کی موسٹ آرگنائزڈ، موسٹ ڈسپلن اینڈ موسٹ ایجوکیٹڈ اور موسٹ ٹرینڈ، ویل ٹرینڈ آرگنائزیشن کے طور سے اس کی چھوی کو اوپر کیا، اور یہ اسی طور سے پہچانی گئی۔ یہ جو اس سنگٹھن نے ایک کام یہ کیا
کی خاص طور سے پڑھے لکھوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ چنانچہ جب حسن البنا کا قتل ہوا قاہرہ میں، جس وقت وہ قاہرہ کی مین شاہراہ پر وہ جا رہے تھے اور اچانک ان کا قتل کیا، کہا گیا کہ یہ گویا اس میں وہ گورنمنٹ کے کچھ ایجنٹ تھے، ان پر زیادہ شبہ کیا گیا کہ یہی لوگ اس میں شامل تھے، جب انہوں نے براہ راست اخوان المسلمین کا برطانوی سامراج اور اس کے بیٹھائی ہوئی جو پپٹ گورنمنٹ ہے، پٹھو حکومت ہے، جب اس پر بس نہیں چلا اور انہوں نے دیکھا کہ اخوان المسلمین کا کام پھیل رہا ہے اور یہ ایک مضبوط اور شکتیشالی سنگٹھن بنتی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اسے روکنے کا طریقہ جو ہے ایک ہنسک روپ اپنایا، اس کے سنستھاپک کی ہتیا کی۔ یہ 1949 کا واقعہ ہے، یعنی بہت کم عمری میں، بہت چھوٹی آیو میں، بہت کم مدت میں ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن اس وقت نے قائم کی، یہ خود اپنے آپ میں ایک مثال کارنامہ، ایک بڑی بہت ہی ایک وقت کی جو پرسنل اچیومنٹ ہے، اس کی کوئی مثال اسلام کے آدھنک اتہاس میں، مسلم جگت کے آدھنک اتہاس میں ملنا مشکل ہے۔ تو آج بھی یہ تنظیم اور یہ سنگٹھن پایا جاتا ہے، اور